अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन गीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, बल्कि वो जगह है जहाँ इंशाल्लाह इस्लाम पाक फिर कायम हो जाएगा। यानी मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई, दूसरों की खिदमत। जैसे मुझे कोई कितने साल हो गया, 35 साल से ज़्यादा पहले मैंने सुना था, पाकिस्तान दा मतलब है ओ पाकिस्तान जिथे हजूर पाक उदे पाक मुसाहिब दे नाल इस्लाम पाक फिर कायम कर देंगे। तो ये है पाकिस्तान का मतलब। और इस्लाम पाक का मतलब क्या है, ये भी मैंने सुना था 2015 में, जब मैं लाहौर में था। पहले वाला जो मैंने सुना था 1983 ऐसे, वो घोटकी छोटा शहर था, छोटा शहर है सिंध में, शुमाली सिंध में। और लाहौर में 2015 में मैंने वही आवाज़ सुना, मैंने वही आवाज़ सुनी। फिर यह मैंने सुना था, इस्लाम पाक दा मतलब की शरीयत या मोहब्बत, इंसानी पाक दा मतलब की जिस्म खाक या रूह पाक। मतलब है इस्लाम का असली मतलब है मोहब्बत। और शरीयत जो है वो भी बहुत अच्छा है, जैसे जिस्म भी बहुत अच्छा है, ज़रूरी है, लेकिन मोहब्बत रूह है इस्लाम का, पाक इस्लाम का। अच्छा, तो आज कोई ख़ास बात नहीं करना था इसके अलावा, तो मैं देखूंगा किसी के कोई सवालात हैं, क्वेश्चंस, कमेंट्स हैं। मैं बस अच्छा, शाह जमाम वसन पूछ रहा है, वेयर आर यू सिंस मैनी डेज। एक हफ्ते तक मैं कनाडा में था, फैमिली रियूनियन में। मेरी बहन, बड़ी बहन, ग्रैंड प्रेरी अल्बर्टा कनाडा में रहती है। तो मेरे भाई और दोनों बहन, हम सब वहाँ इकट्ठे हुए थे एक हफ्ते पहले। और कल ही रात को, आधी रात मतलब आज सुबह सुबह 12 बजे के बाद मैं वापस घर पहुँचा। तो हम वहाँ गए थे, मैंने कुछ वीडियो भी बनाया उसका फेसबुक पे, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं कि वेयर आर यू सिंस मेनी डेज। एक हफ्ते तक मैं वहाँ था। नहीं तो तकरीबन हर, अभी सनीचर और इतवार को मैं ये चैट कर रहा हूँ। सनीचर को उर्दू में जैसे आज, और संडे को, इतवार को अंग्रेज़ी में। अच्छा, देखूंगा और किसी के कोई सवाल हैं। सिद्दीक जान कह रहे हैं, वेलकम बैक सर, मिस्टर लाट, शुक्रिया। मैं भी बहुत खुश हूँ, वापस घर पहुँच गया आज ही या रात को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब, ख़ास कर पाकिस्तानी लोग, इस बात को समझना चाहिए कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। पाकिस्तान मतलब खालिस लोगों का जगह। तो कल ही जब मैं वापस आ रहा था एडमंटन कनाडा में, मैं बैठ के था हवाई जहाज़ में, तो वहाँ काफ़ी हैं, सिर्फ एक नहीं, काफ़ी है पाकिस्तानी या इंडिया के पंजाबी लोग, ख़ासकर एडमंटन एयरपोर्ट में काम करते। तो एक औरत थी, वो बैगेज चेकिंग कर रही थी, मतलब बैग को एक्सरे मशीन में डालने का। तो जब मैं पहुंच गया था और मेरे बैग उसमें उसने रख लिया, मशीन ख़राब हो गया था। वो हैरान हो गई, ये पूरे दिन ये बहुत अच्छा काम कर रहा है ये मशीन, पता नहीं अभी क्या। तो काफ़ी टाइम लगा। तो जब वो उस मशीन को देख रही थी, आखिर में उसको बंद करना पड़ा और फिर दोबारा चलाना पड़ा। फिर वो कंप्यूटर से चलाया चलता है, तो उसको रीलोड करना पड़ा। तो जब वो ऐसे ये काम कर रही थी, मैंने देखा
کہ وہ پنجابی سکھ عورت تھی. تو میں نے پوچھا اس سے تسی پنجاب دا ہے؟ تو وہ حیران ہو گئی کیا انگریز پنجابی بول رہا ہے. تو پھر میں نے بات کرنا شروع کیا تھا پاکستان اور خالصتان کے بارے میں. میں نے بتایا تھا کہ جب پاکستان اور خالصتان ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ دونوں مطلب خالص اور پاک ایک ہی چیز ہے، پاکیزگی. تو جب یہ ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا میں عالمگیر امن شروع ہو جائے گا. جب پاکستانی مسلمان، پنجابی مسلمان اور پنجابی سکھ لوگ انڈیا کے یہ جب ایک ہو جاتے ہیں، مطلب سب سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تو اس لیے ہم سب مل کر پیار سے ملنا چاہیے جیسے گرو نانک دیو جی نے بتایا. تو وہ بہت خوش ہو گئی. تو میں بس یہی کر رہا ہوں آج کل سب لوگوں کو، میری بہن کو بھی، کیونکہ وہاں ہم ایئرپورٹ جاتے ہوئے میری بہن کے ساتھ میں گیا تھا ایڈمنٹن ایئرپورٹ میں. تو 4-4.5 گھنٹے کا راستہ میں، تو ہم نے بہت بات کی تھی. وہ بھی اردو اچھی بولتی ہے، اگر تم کو یاد ہے پچھلے ہفتہ اس نے بھی اردو میں تھوڑی سی بات کی تھی میرے فیس بک لائیو چیٹ میں. تو وہ بھی، اس کو پاکستان بہت اچھا لگتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے، میں نے بھی اس کو بتایا یہی جو میں نے ابھی بتایا کہ پاکستان ایک پاکستان ہے جہاں اسلام پاک پھر قائم ہو جائے گا. تو وہ اس کو تھوڑا حیران ہو گئی، لیکن اس نے سمجھ لیا کہ میں اس کو مانتا ہوں. اور آج کا ٹاپک کیا ہے؟ طیبہ زیب پوچھ رہا ہے. آج کا ٹاپک صرف اتنا ہی ہے کہ پاکستان خالص لوگوں کا جگہ ہے، اور جب پاکستان میں پاک اسلام یعنی محبت، انصاف، سچائی وغیرہ کچھ قائم ہو جاتا ہے، تو پھر پوری دنیا میں لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. ہم نے سنا تھا کہ پاکستان ایک دہشت گردوں کا مرکز ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان محبت کا مرکز ہے اور انصاف اور سچائی، دوسروں کی خدمت کا مرکز ہے. تو پھر پوری دنیا کے لوگ پاکستان کو دیکھ کر پاکستان جیسے بننا چاہیں گے. جو پاکستانی مسلمان اور انڈیا کے اور پاکستان کے سکھ بھائی بہنوں کے جب دوستی ہو جاتی ہے، جب محبت ہو جاتی ہے، اور پاکستانی مسلمان سمجھتے ہیں کہ گرو نانک، بابا نانک جی بھی ایک اصلی مسلم ہیں، اور سکھ پہلے سے ہی سکھ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہے. تو جب یہ پیار ہو جاتا ہے، یہ علم ایسے قائم ہو جاتے ہیں، تو پھر خالصتان اور پاکستان ایک ہو جائیں گے، اور پھر امن قائم ہو جائے گا پاکستان اور خالصتان میں. اور پھر انڈیا کے لوگ بھی، میں اس عورت کو بتا رہا تھا، اس پنجابی عورت کو، کہ پھر انڈیا کو بھی اس محبت کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، اور وہ بھی اس کے حصہ بننا چاہیں گے، وہ اس میں شامل ہونا چاہیں گے. تو پھر انڈیا بھی اس پاک خالص جگہ میں آنا چاہیں گے انڈیا کے لوگ. اور شاید ابھی انڈیا کی حکومت نے، لیکن انڈیا کے لوگ اس کو دیکھ کر وہ بھی اس میں آنا چاہیں گے. اور پھر جب کشمیر کے لوگ اور افغانستان کے لوگ اور سری لنکا کے لوگ پھر پوری دنیا کے لوگ سب اس پاکستان میں آنا چاہیں گے اور اس محبت میں حصہ لینا چاہیں گے اور سب سے پیار کرنا چاہیں گے، اور ایسا ہی عالمگیر امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. بس یہی ہے ٹاپک آج کا. اور میں دیکھ رہا ہوں کسی کے کوئی سوال ہیں، میں دیکھوں گا. اچھا، جمیلہ بنو کہہ رہی ہے السلام بابا جی. وعلیکم السلام جمیلہ جی. نور رحمن کہہ رہا ہے say something about America livings شاید say something about America lifestyle. عجیب بات ہے، اس ریونین میں مجھے کچھ کاغذات ملا. میرے والد صاحب بھی پاکستان میں رہتے تھے، مطلب انڈیا میں، اس وقت کوئی پاکستان نہیں تھا. وہ 1915 میں پیدا ہوئے تھے انڈیا میں، اور وہ جب وہ 14-15 سال کا تھا
وہ امریکہ آئے تھے. تو انہوں نے کچھ لکھا، وہ کاغذات مجھے ملا تھا، انہوں نے کچھ لکھا امریکہ کے بارے میں. امریکہ، دیٹ ویری اسٹرینج پلیس. تو امریکہ ان کو تھوڑا عجیب لگا، یہ کیسے جگہ ہے جہاں لوگ پیسے کے پیچھے پاگل ہیں، اور اپنے فیملی کو بھی، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اپنے خود غرضی میں ڈوب جاتے ہیں. ایسے اس وقت بھی امریکہ ایسے تھا، مطلب 1930، ہاں 1929 یا 28-29 میں وہ امریکہ آئے تھے. وہ جب وہ لڑکا تھا 14-15 سال کا، تو ان کو اس وقت بھی عجیب لگا امریکہ. مجھے بھی امریکہ بہت عجیب لگتا ہے، کیونکہ میں پاکستان اور انڈیا میں پیدا ہوا تھا اور بچپن میں وہاں رہتا تھا. جب میں امریکہ آیا تھا، جب میں کتنے سال کا تھا، 17-18 سال کا تھا، کچھ دوستوں کے ساتھ ہم بائی روڈ آئے تھے پاکستان سے. ہم نے کراچی میں ایک وولکس ویگن اسکوائر بیک خریدا، وہاں مطلب وہاں شپنگ، وہاں یورپ سے خرید لیا اور وہ کراچی کو شپنگ ہوا تھا. تو اس گاڑی میں ہم پاکستان سے افغانستان، ایران، عراق، یہ 1965 کی بات ہے. تو اس وقت ہم جارڈن میں، جیروسلم میں بھی، ایسٹ جیروسلم میں گئے تھے، جو اس وقت اسرائیل میں نہ تھا. پھر وہاں سے ہم آگے ٹرکی گئے تھے، یوگوسلاویا سے ہم یورپ پہنچ گئے. اور مجھے یاد ہے جب میں امریکہ نے یورپ میں پہنچ کے تھا، مجھے ایسے لگا حقیقت میں کہ کوئی ایسے یہ اتنا مٹیریلسٹک لوگ تھے، کوئی روحانی شعور نہیں. تو امریکہ بھی یورپ سے زیادہ شاید پیسہ کمانے میں ڈوب گیا ہے اور جسمانی خوشیوں میں ڈوب گیا ہے. تو یہ امریکہ ہے میرے نزدیک. American lifestyle means material lifestyle. جبکہ پاکستان اور پورے دنیا میں، مطلب کم سے کم ایشیا، افریقہ میں، میں افریقہ میں زیادہ نہیں گیا ہوں، لیکن ایشیا میں کافی، پاکستان، انڈیا، شری لنکا، نیپال، مالڈائیوز میں بھی گیا ہوں. ان سب ملکوں میں لوگوں کی زیادہ شعور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، روح کے بارے میں، اس زندگی کے اصلی روحانی مقصد کے بارے میں. محبت اور انصاف ضروری ہے. یہ امریکہ میں بہت کم ہے میرے نزدیک، میرے ایکسپیرینس میں. اچھا، طیب عزیب کا سوال ہے، واٹس یور اوپینین اباؤٹ شریعت؟ میں نے یہ بھی بتایا تھا، شریعت جو ہے یہ اسلام کا جسم ہے، جبکہ محبت اسلام کا روح ہے. تو مطلب ہے شریعت ضروری ہے، ایسے قانون چلنا ضروری ہے، نہیں تو لوگ بکواس بن جائیں گے. تو اس لیے کافی قانون ہیں شریعت میں، ان پر ہمیں چلنا چاہیے. لیکن یہ مقصد نہیں ہے اسلام کا. اسلام کا مقصد ہے، اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا. ان سے پوچھا گیا تھا، بلکہ وہ اپنے یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا، بار میں نے دیکھا، بلکہ انہوں نے خود کافی بار یہ بتایا تھا مختلف ویڈیو میں، کہ صحابوں نے بات کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا حج، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا شہادت. تو سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بہت اچھا ہے، لیکن یہ سب سے مضبوط عمل نہیں ہے اسلام کا. تو پھر آخر میں صحابیوں نے پوچھا تھا تو آپ بتائیے، آپ کو بہتر معلوم ہے. تو نبی کریم نے جس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت. تو یہ آپ میری بات اگر نہیں مانتے ہو تو آپ دیکھ لیں ویڈیو، تھوڑا سرچ کریں، گوگل سرچ کریں یا
انٹرنیٹ پہ سرچ کریں مولانا طارق جمیل اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت، ایسے آپ کو وہ ویڈیو 3-4 کم سے کم انہوں نے ایسے ویڈیو بنایا ہے. تو شریعت اچھی چیز ہے، ضروری ہے، لیکن اسلام کا روح سب سے مضبوط عمل، اسلام کا مرکز ہے محبت. اچھا، تو فہد سربرگیانی کا سوال ہے After 16 years of education, I'm not able to speak and adopt American accent. Then how you speak Urdu and Punjabi very well? کیونکہ میں بچپن میں پاکستان اور انڈیا میں رہتا تھا، خاص کر پنجاب میں. بلکہ میرا سب سے پہلے لفظ میری ماں نے مجھے بتایا تھا، سب سے پہلے لفظ امی نہیں تھی یا پاپا بابا، سب سے پہلے لفظ تھا پنجابی، ککڑ. کیونکہ ہمارے مرغیاں تھیں ہمارے کمپاؤنڈ میں، اور تو ہمارے پنجابی دوست بچے تھے اور ان کے ساتھ ہم بات کرتے تھے، تو بے شک وہ ہمیں بتا رہے تھے یہ ککڑ ہے، ککڑ ککڑ. تو سب سے پہلے لفظ جو آج تک کوئی امریکن ٹھیک نہیں بول سکتا ہے، ککڑ. یڑا لفظ، لڑا جو آواز ہے وہ نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے میں پاکستانی ہوں، جیسے اردو اور پنجابی بولتا ہوں، کیونکہ بچپن میں رہتا تھا خانے وال میں، پہلے لاہور میں اور رائی ونڈ میں، ان 3 جگہوں میں بچپن میں رہتا تھا. اچھا، جمیلہ بانو کہہ رہی ہے بابا I saw aliens 2 times in my very clear dreams. The first time was when I was 18 years old. ہاں، تو بہت سارے لوگوں نے ایلینز کو خواب میں نہیں تو ان آنکھوں سے ایلینز کو دیکھا ہے اور ان سے ملا ہے اور ان سے بات بھی ہوئی. میرے بھی جب میں سب سے پہلے بار جب میں 9 سال کا تھا، تو لیکن بہت پروپیگنڈا ہے ای ٹیز ایکسٹرا ٹریسٹریلس کے خلاف. اس لیے لوگ ڈرتے ہیں دوسروں کو بتانا ایسی باتیں، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں وہ یہ پاگل ہے. یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے میڈیا میں. پوری دنیا کی حکومتوں کے یہ کوشش ہے کہ لوگوں کو، پوری دنیا کے نہیں لیکن بہت سارے ملکوں کے حکومتوں کی یہ کوشش ہے کہ لوگ کو پتہ نہ ہو جائے کہ یہ دوسرے سیاروں کے لوگ حقیقی ہے، کہ وہ یہاں آ رہے ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں. تو شکریہ جمیلہ جی کہ آپ نے یہ بتایا. آپ پہلے والے پاکستانی نہیں ہے، کافی میرے فیس بک دوست نے کبھی ایسے چیٹ میں وہ کامنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یو ایف اوز کو دیکھا یا ایلین سے ملا ہے، لیکن عام طور پر لوگ ڈرتے ہیں اس سے. پرائیویٹ میسج میں کافی بھی بتائے ہیں بہت پاکستانی لوگ نے ایلینز کو، مطلب میں ان کو ایلینز نہیں کہتا ہوں کیونکہ ایلینز کا مطلب غیر، لیکن حقیقت میں نے غیر نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں دوسرے سیاروں کے لوگ. تو میں اس کو ای ٹیز یا ایکسٹرا ٹریسٹریلس یا دوسرے سیاروں کے لوگ کہتے ہیں، ایلینز نہیں ہیں. اچھا، صداقت اقبال کا کامنٹ ہے کم ہیئر پاکستان. میرا پروگرام ہے اکتوبر تک پاکستان میں آنا. ابھی میری بیگم کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے، بلکہ میں 1 ہفتے کے لیے گیا تھا، وہ نہیں آ سکی اور وہ اکیلا تھی یہاں اسپارٹو میں. تو جب میں واپس پہنچ گیا، بلکہ میں 2 اور دن کے بعد واپس آنے والا تھا، لیکن اس نے مجھے بلایا جلدی واپس آؤ، یہاں بہت ضروری کام ہے. تو میں 2 دن پہلے واپس آیا، نہیں تو اتوار کو رات کو پہنچنا تھا، لیکن جمعے کو رات کو پہنچ گیا تھا. تو امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ آ سکے گی میرے ساتھ. لیکن میں بہت آنا چاہتا ہوں پاکستان میں، بلکہ میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں حقیقت میں. تو ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ ساتھ میں آتی ہے اور وہ اس کو پاکستان بھی اچھا لگتا ہے تو شاید ہم پاکستان میں رہیں گے بھی، لیکن انشاءاللہ کم سے کم 1 مہینے کے لیے اکتوبر میں ہم پاکستان آئیں گے. اچھا، ساجد علی says hello sir, hello to you too. I'm Punjabi from سیالکوٹ. اچھا، سیالکوٹ بھی میرے لیے ایک
بہت پاک استھان ہے، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش وہاں ہوئی تھی، اور میں اس کے گھر میں جب کبھی میں پاکستان آتا ہوں ابھی میں ضرور سیالکوٹ جاتا ہوں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بھی جاتا ہوں، اور وہاں مجھے بہت فائدہ ملا ہے وہاں جانے سے. جمیلہ بنو دیز آر جسٹ ڈریمز اور سم کائنڈ آف کنیکشن. دیز آر سم کائنڈ آف کنیکشن. ہاں، جو خواب ہیں ان میں کوئی مقصد ہوتا ہے، معنی ہوتے ہیں. تو بے شک اگر دوسرے سیاروں کے لوگوں کے خواب ہوتے ہیں تو یہ اس میں کوئی کنیکشن ہے، بے شک کوئی تعلق ہے ان لوگوں سے آپ کی. اچھا، طیبہ زیب. Yes, I totally admire Maulana Tariq Jamil Sahib and follow him. How do we love people who are mere pain for us? How do we love people who are mere pain? Um, merely pain, maybe you mean? ہاں، بہت اچھا سوال ہے. تو سب سے پیار کرنے چاہیے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا دشمنوں سے بھی پیار کرنا ہے. لو یور اینیمیز. تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی ہم جیسے، ہمارے جیسے ہیں، مطلب وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہیں، وہ بھی آدم کے بچے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ہم سب بچے ہیں، تو وہ سب ہمارے بھائی بہن ہیں. تو اچھا، اگر وہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں تو پھر بھی ہمیں ان سے پیار کرنا ہے. تو کیسے کر سکتے ہیں؟ بس اس بات کو سمجھ کر کہ وہ بھی ہم سے الگ نہیں ہے. دوسرے سیاروں کے لوگوں سے بھی پیار کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی ہیں. تو شاید مشکل ہے بے شک، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں اگر وہ ہمیں تکلیف بھی دیتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم بھی ہے. اگر کوئی ہمیں تکلیف دیتے ہیں ہمیں یہ نہیں غصہ نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں تکلیف کیوں دیا. ہمیں ایسے سوچنا چاہیے کہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے ذریعے ہمیں کچھ تکلیف دے رہے ہیں تاکہ ہم کچھ سیکھ لیں. اور ہمیں ایسے نہیں سوچنا کہ یہ خراب ہے، یہ ایسے ہمیں تکلیف دے رہا ہے. نہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. ذاکر حسین منگریو. آئی ایم فرام انڈیا. ویری ہیپی ٹو ہیو یو ہیئر. انڈیا از آلسو ہولی پلیس. بے شک انڈیا میں بھی کتنے اجمیر شریف میں اور خاص کر چشتی سلسلہ میں بہت سارے پاک استھان ہیں انڈیا میں. منظور الدین ہیلو کہہ رہا ہے. خیال شریف اور السلام سر، ٹوڈے یو آر ان گریٹ شرٹ. آئی تھنک یو آر سیلیبریٹنگ پاک انڈیپینڈنس منتھ. ہاں، میں نے کئی بار بتایا پاک انڈیپینڈنس 14 اگست 1947 میں جب ہوا تھا. وہ کون سا دن تھا ہجری کیلنڈر میں؟ 27 رمضان، شب قدر. تو پاک انڈیپینڈنس بھی ایک عام چیز نہیں ہے. تو سب کو پاک انڈیپینڈنس منانا چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف ایک دنیاوی نیشنل انڈیپینڈنس ڈے نہیں ہے، یہ ایک روحانی حقیقت ہے. 27 رمضان 1947 میں 14 اگست تھا. تو ہاں، میں ضرور پاک انڈیپینڈنس کو ایک روحانی دن سمجھ کر اس کو مناتا ہوں. اچھا، سمین احمد ماشاء اللہ، لاٹس آف ریسپیکٹ فرام کینیڈا. میں کل ہی کینیڈا سے واپس امریکہ آیا. اچھا، منظور الدین. آئی ایم فرام پاکستان الحمد للہ. ابو سفیان. ابھی میں نے غلطی کی تھی، میں نے چشمہ نہیں لایا. تو جب اردو میں لکھا جاتا ہے مطلب فارسی میں، جگ جگ جیو بابا، اللہ آپ کو اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہر سے زیارت
کروائے. ہاں اللہ کا شکر ہے. منظور الدین کال می ڈیئر. مجھے معاف کرنا میں سب کو نہیں کال کر سکتا ہوں جو چاہتے ہیں کہ ان کو کال کروں. عباس جی یا انشاءاللہ. صداقت اقبال پاکستان از دی بیوٹیفل کنٹری ان دا ورلڈ. شاید آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا یا نہیں دیکھا. کوئی 3 سال پہلے 3 یا 4 سال پہلے میں بہاول پور میں تھا ایک باغیچہ میں ایک پارک میں اور وہاں مور تھے. تو ان کے سامنے میں ایک لائیو نہیں میں ایک ویڈیو بنا رہا تھا. تو میں نے یہی بات کہی پاکستان از دا موسٹ بیوٹیفل کنٹری ان دا ورلڈ. اور ایک دم فوراً وہ سب مور گانے لگا. تو یہ آپ حقیقت بتا رہے ہیں صداقت اقبال جی. پاکستان از دا بیوٹیفل کنٹری ان دا ورلڈ. منصور الدین آئی ایم فرام کے پی کے دیر لوور. کے پی کے بھی ایک خاص جگہ ہے جہاں پختون پٹھان لوگ سب سے مہمان نوازی ہیں. میں نے خود محسوس کیا. اچھا نعیم علی ڈیئر بابا جی ہاؤ آر یو نیڈ یور پریئر سون ٹریولنگ ود فیملی ٹو ایریزونا. یا اللہ نعیم علی اور اس کے خاندان پر رحم فرما جب وہ ایریزونا جا رہے ہیں. علی رانا بہت زیادہ ڈریم آنا کوئی بیماری ہے. مجھے معلوم نہیں وہ ڈریم میں کیا ہوتا ہے. اگر خواب میں اچھی باتیں ہوتی ہیں یا اچھا خبر ملتے ہیں تو پھر وہ بیماری نہیں ہے. اچھا منظور الدین چاچا جی میں آپ سے کال پہ بات کرنا چاہتا ہوں مجھے کال کرو. مجھے معاف کرنا بہت سارے لوگ چاہتے ہیں میں سب کو کال نہیں کر سکتا ہوں. اچھا راہیس خان کہہ رہا ہے یہ ہندی میں لکھا ہے میں اس کو پڑھ نہیں سکتا ہوں. میں ہندی پڑھ سکتا ہوں لیکن یہ بھی بہت چھوٹا لگتا ہے. پتہ نہیں یہ کیا ہے. ایش خن ایش سواننگ. معاف کرنا میں اس کو پڑھ نہیں سکتا ہوں. طیبہ زیب آئی ایم سو اسکیئرڈ آف لائف آفٹر ڈیتھ. معافی مل جائے گی ضرور معافی ملیں گے سب کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا مالک مجھے معاف کر میں نے غلطیاں کی ہیں تو وہ ضرور معافی کریں گے اگر ہم صاف دل اگر ہم جھوٹے ہیں ہم صرف منہ سے کہتے ہیں مجھے معاف کر لیکن حقیقت میں صرف اور گناہ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو پھر لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک وہ معافی کرنا چاہتے ہیں. سب کو معافی کرتے ہیں کرتا ہے صرف ان کو نہیں جو اگر ان کو معاف کیا جاتا ہے وہ زیادہ گناہ کریں گے تو اس لیے صرف وہ معافی نہیں کرتا ہے. یا اگر وہ مومنوں کو وہ زیادہ تکلیف دیتا ہے تو ان کو سزا دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اس غلط کام کو چھوڑ دیں. لیکن بے شک آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ ہمارا مالک ہے طاقتور ہے وہ ہمیں ضرور معاف کریں گے. رحمان اور رحیم ہے. محمد صدیق السلام علیکم سر ہاؤ آر یو. میں ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر ہے. اچھا منظور الدین سٹاپس کامنٹس مت کرو ایسے پلیز کال می پلیز میں نہیں کروں گا. اچھا ذاکر حسین مانگرو بھارت
آئیں گے کبھی، آئیں گے کبھی جیسلن، اچھا جیسلمیر میں، اچھا تو ذاکر حسین منگرو لگتا ہے جیسلمیر میں رہتے ہیں، ہاں وہاں بھی وہ بھی پاک جگہ ہے انشاءاللہ کبھی جیسلمیر بھی جاؤں گا، ابھی کوئی وہاں جانے کا پروگرام نہیں ہے۔ منظور الدین میں آپ کے کال کا ویٹ، معاف کرنا، ٹھیک ہے، اگر منظور الدین نے اتنا بار مجھے تنگ نہیں کیا، مجھے کال کرو پلیز پلیز پلیز، شاید میں اور چیٹ کرتا، لیکن میں تنگ ہو گیا تم سے منظور الدین، ایسے مت کرو۔ علی رانا پلیز ایکسپلین اینی وے ٹو اسٹاپ اسکیری ڈریم، بس اللہ کا نام لیتے رہو، اللہ 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 اللہ، یا کوئی بھی اللہ کا نام، اس سے سب اسکیری ڈریمز اور سب کچھ تکلیف دہ چیزیں سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں اللہ کا نام لینے سے۔ اللہ اپنے نام میں موجود ہے، تو جب ہم اللہ 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 صرف بولتے ہیں تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ موجود ہے، لیکن ہم اس کی موجودگی کو یاد کر سکتے ہیں، اور پھر سب خوف، سب ڈر دور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقہ ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ، خوش رہو، پاکستان زندہ باد۔ او یہ الٹا ہے، میں اس کو کروں، شاید آ گیا، پاکستان زندہ باد۔ اچھا ایک اور سوال میں نے دیکھا ابھی، طیبہ زیب کہہ رہی ہے what if we have same kind of dreams continuously، اس کا مطلب ہے کہ اس کو سن لو، ڈریم میں جو ہوتا ہے اس سے کچھ سیکھ لو، اگر بار ایک ہی ڈریم آتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہے اس میں جس سے ہمیں ضرور کچھ سیکھنا ہے۔ اوکے، شکریہ، اللہ حافظ۔